मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मुलाकात प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं और हमारे खुशनसीब है, खुशबख्ती है कि आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान के साथ हम करवाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप उनसे मुलाकात करके बहुत खुश होंगे और आइए सबसे पहले हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, खैरियत? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। साद भाई सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई सब ठीक? माशाअल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं साद हुरैरा साहब और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं तारिक भट्टी साहब और असद बगला साहब, जिन्हें तारुफ़ के मोहताज नहीं है। नाज़रीन, आज हमारी मुलाकात एक नौजवान से है, एक ऐसे नौजवान जब उनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल व करम है कि बहुत कम उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर ये करम अता फ़रमाया कि आप कम उम्र से हाफ़िज़ कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा का कोर्स ख़त्म किया और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए आप नात ख़ानी में आपकी तेज़िस अभी तैयार हो रही है और अभी फ़िलहाल के लिए आप म्यूज़िकोलॉजी में आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम उम्र में इनका एक वसी मैदान है और आज हम एक मुलाकात के ज़रिए साद हुरैरा से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हाफ़िज़ कुरान से लेकर अभी फ़िलहाल के लिए म्यूज़िकोलॉजी तक का ये सफ़र किस तरह रहा और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साद हुरैरा आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में इनके क्या मिशन है, इनके क्या विज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह आइए इन सब के बारे में हम मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने मेहमान गिरामी क़द्र से मुलाकात करते हैं। आइए तो मोहतरम नाज़रीन, आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल की। बस यही दुआ करते हैं कि हमारे नाज़रीन इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। साद भाई, जब मैंने आपकी बायोग्राफ़ी पर नज़र गई तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह आप कई मैदान से आपका ताल्लुक़ है। साद भाई, मेरा पहला सवाल ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान हैं, कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आपने इंजीनियरिंग में आपने डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया है और अब आपका मैदान है म्यूज़िकोलॉजी, यानी कि द साइंस ऑफ म्यूज़िक। हमारे नाज़रीन को सबसे पहले ये बताएं कि आप ये जो सफ़र है हाफ़िज़ कुरान, उसके बाद इंजीनियरिंग और उसके बाद म्यूज़िकोलॉजी, तो ये सफ़र आपका जर्नी ये कैसा रहा? क्योंकि ज़हन इस बात को गवारा नहीं करता है कि ये क्योंकि अलग अलग शाखें हैं, तो किस तरह ये हुआ, हमारे नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मशकूर हूँ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, जिनकी वसातत से आज मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ और मॉरिशस में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब दौरा मुकम्मल हो रहा है मेरा आज। तो उसके बाद मैं MBC का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो आपने मुझे मौका दिया और आप मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, मैं उनका थोड़ा थोड़ा मुख्तसर सा आपको मैं आंसर करता हूँ। तो हम एज़ ए मुस्लिम हमारा जो माहौल होता है घर का, बच्चों को जब माँ का प्यार मिलता है, तरबियत मिलती है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे पहला माँ का किरदार है, जिसकी तरबियत जो है वो इंसान को एक सीढ़ियों पर जो है वो चलती चली जाती है। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा शेर, एक बहुत मशहूर शेर है, वो मैं पेश करता हूँ कि अब्रे रहमत की तरह उन पे जवानी आए। अच्छा, अब्रे रहमत की तरह उन पर जवानी आए कि लोरियाँ जिनको दुरूदों की सुनाएं माएँ। सुभान अल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली जो गोद है वो माँ की गोद है और उसी की तरबियत है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं आपके सामने, आप हमारे सामने हैं। तो आपने पूछा मेरी जर्नी हिफ्ज़ुल कुरान की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से ही शौक़ था
ریلیجیس گیدرنگ میں جانا، محفل نعت کو سننا. تو میری والدہ مجھے تیار کرتی تھی اور مجھے نعت بھی پڑھنا انہوں نے سب سے پہلے سکھانا شروع کیا، ایون قرات کا کو سکھانا شروع کیا. تو جب ریسرچ کی تو پھر پتہ چلا کہ دار ارقم ایک اسکول ہے ہمارے پاکستان میں، بہت ہی فیمس جو ہے. تو وہاں سے پھر میں نے اپنے حفظ کی تعلیم کو آغاز کیا. تو آلموسٹ 3 ایئرز میں نے اپنا حفظ مکمل کیا. تو اس کے بعد پھر میٹرک کی تعلیم وہیں دار ارقم سے ہی میں نے حاصل کی. تو اس کے بعد پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے معاشرے میں آج کل ان 2015-16 انجینئرنگ اور میڈیکل IT کا رجحان بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، پیک پر تھا. تو الحمدللہ میں نے پھر 3 سال کا ڈپلومہ، جو کہ ڈپلومہ آف ایسوسیٹ انجینئرنگ ان سول ٹیکنالوجی، تو وہ میں نے سٹارٹ کیا اور اس کو مکمل کیا. تو لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مائنڈ میں تھوڑا سا وہ ایک ہوتا ہے کہ یار مجھے وہ رستہ نہیں مل رہا جو میں تلاش کرنا چاہ رہا ہوں. مطمئن نہیں ہے. ہاں مطمئن نہیں ہو، عام الفاظ میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطمئن نہیں تھا ہو پا رہا میں، چونکہ میرا دھیان سارا نعت شریف کی طرف تھا اور قرآن شریف کی طرف اور ریلیجیس گیدرنگز میں جانا. ایون میں کچھ دیر میں نے اس کو جو ہے انٹرنشپ بھی کی، جاب بھی کیا، سارا کچھ کیا. تو خیر پھر میں نے سول ٹیکنالوجی کے دوران ہی الحمدللہ ڈسٹرکٹ گجرات میں کھاریاں میں ذکر حبیب نعت اکیڈمی پاکستان ایک بہت مشہور ادارہ ہے جو کہ جس کو آنر کر رہے ہیں استاد سید جرار حسین شاہ صاحب. وہ میرے استاد محترم ہیں، اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو ان سے میں نے نعت شریف کا باقاعدہ سیکھنا شروع کیا. تو لیکن چونکہ جب میرا مائنڈ سیٹ اس طرف آ رہا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میں اس کو پراپر ایک ایجوکیشن میں اس کو تعلیم اس کی حاصل کروں. تو پھر اس کو جب میں نے سرچ کیا، اپنے ٹیچر سے بات کی، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ جو ہے یہاں پہ نعت کو یعنی موسیقی کو جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے وہاں پر. تو چونکہ نعت کا بھی تعلق جو ہے وہ سر سے ہے، اور میں یہ جو میری ریسرچ ہے، جو میری تعلیم ہے، وہ یہ مجھے کہتی ہے کہ جو آواز کا تعلق جو ہے وہ ہم ہر کہیں نہ کہیں سر سے ہے. یہ چرند پرند ہر جگہ، ایون ابھی جو ہوا چل رہی ہے اس میں بھی ایک سر ہے. آپ سن رہے ہوگے ہوا آ رہی ہے، چڑیوں کا چہچہانا، تو وہ ایک سر کے ساتھ ہر چیز کا ریلیٹ. تو اس طرح نعت جو ہے وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا، اور جسے کہتے ہیں کہ خوبصورت طریقے سے مدح سرائی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں چاہتا تھا کہ اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تو تاکہ مجھے ایک پراپر وے ملے. تو پھر میں نے نیشنل کالج آف آرٹس کو جوائن کیا. سٹائل ہے نعت پڑھنے کا، تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ایکسپلور کیا جائے کہ ان کا کیسا سٹائل ہے انداز پڑھنے کا. چونکہ موسیقی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو غزل سٹائل ہے، خیال سٹائل ہے، آپ کو پتہ ہوگا. تو ڈفرینٹ قسم کے جانرز ہیں، پاپ راک. میری سوچ تھی کہ نعت میں بھی پاکستان میں بہت سے نعت خوان ایسے ہیں جن کا ہر الگ الگ انداز ہے. اچھا سعد بھائی، آپ بتا رہے ہیں تیزس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تیزس ہوتی ہے تو اس میں مواد کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ جس میدان میں آپ، جس شعبے میں آپ تیزس کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مواد یعنی کہ کنٹینٹ ڈھونڈنا زیادہ مشکل کام ہے. تو مواد آسانی سے مل جاتے ہیں یا پھر اس میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ مواد کی جہاں تک بات ہے، اس پہ میرا بہت وقت لگا. سفر، چونکہ نعت خوانی جو ہے بزرگوں کے پاس جانا، ان کے پاس بیٹھنا، ایون جو نعت خوان حضرات ہیں، چونکہ میں ان کو سٹائلز کو ایکسپلور کر رہا تھا تو نعت کے اوپر اس طرح سے پراپر کام نہیں ہوا. لیکن جو ہے شاعری اور نعت کے اوپر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری ہے، پوئٹری کے اوپر تو بہت کام کیا گیا ہے، ریسرچ بھی ہو رہی ہے. الحمدللہ پاکستان میں سید صبی الدین رحمانی صاحب ہیں کراچی سے، اور ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں منہاج القرآن یونیورسٹی میں جو نعت ریسرچ سینٹر ہے اس کے، حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر، اس کے وہ HOD ہیں. تو ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. تو نعت پر بہت کام ہوا ہے، لیکن نعت خوانی پر کام اس طرح سے نہیں ہوا. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے؟ جی بالکل. تو وہ میرا ایک تھا انیشیٹ کہ میں اس کے اوپر کام کروں. تو الحمدللہ پھر اس کے لیے
مجھے ظاہری بات ہے پھر جو نعت خوانی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں نعت کو ریسائٹ کرتے ہیں، ان لوگوں سے ملنا اور پھر انہی سے ملنا کہ جو اچھا پڑھتے ہیں، جو پھر مشہور بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے پھر ان سے ٹائم لینا ایز اے اسٹوڈنٹ تو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. سفر کر کے جانا، چونکہ پاکستان میں اب آپ لاہور سے اگر ساہیوال جاتے ہیں، ایون کراچی جاتے ہیں، تو پھر ساری چیزوں کو مینیج، لیکن وقت درکار ہوتا ہے. ہاں یس وقت بہت لگتا ہے. لیکن میں الحمدللہ اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جس بھی نعت خان کے پاس میں گیا ہوں انہوں نے مجھے بہت خصوصی ٹائم دیا الحمدللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگز ہیں میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، تو یہ ایک ہے. لیکن ہاں حضور کا کرم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اچھا صاحب بھائی یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں آپ بتا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر نظر جائے تو نعت خوانی کو لے کر مختلف اسٹائل ہیں، تو موجودہ دور میں آپ کی نظر میں کون سا اسٹائل ایسا ہے جو سب سے زیادہ معروف ہے اور جسے لوگ پسند کرتے ہیں؟ جی یہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو بیسیکلی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ نعت خوانی ہے، اس کو کسی بھی انداز میں پیش کیا جائے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے ضروری چیز ہے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو کہ ادب اور سلیقہ، یہ بہت ضروری ہے نعت کو پیش کرنے کے لیے، کیونکہ آپ اس ہستی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، تو وہ ایک ہستی بھی ایسی ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں. بالکل بالکل. تو اس کے لیے ادب اور ان چیزوں کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. تو نعت خوانی پیش کرنے کے لیے، نعت کو پیش کرنے کے لیے آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ اس ہستی جس کے بارے میں آپ نعت پیش کر رہے ہیں، جن کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو، اور جو سامنے آپ کو سن رہے ہیں ان کو بھی سمجھ آئے، نہ کہ ان کو جو ہے وہ برا لگے کہ یار یہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم اس دور میں ہیں کہ چونکہ موسیقی اور دوسرے بھی جو ہیں ان سے انفلوئنس ہوتا جاتا ہے، تو لوگ سنتے، وہ پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں چینجنگ آتی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے سلیقہ بہت ضروری ہے. تو لیکن الحمدللہ پاکستان میں اور باقی بھی بہت سے نعت خوان حضرات ایسے ہیں جو آج بھی ادب کا دامن اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ سے سعد بھائی کہ چونکہ نعت خوانی کی بات ہو رہی ہے، آپ کی تیزس بھی اسی میں، آپ کی ریسرچ اسی میں ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے نعت خوانی میں بھی ایک مختلف سٹائل ہوتی ہے ہر زمانے میں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں ایک ایسا ٹرینڈ ہے، ایک ایسا سٹائل چل رہا ہے جہاں پر ٹھیک ہے، جہاں پر شور شرابہ لے کر نعت خوانی کے لیے، اور وہی کہہ لیجیے بدقسمتی سے کہ نوجوان کی طرف اس کو لے کر اس کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور اسی کو نعت خوانی سمجھ رہا ہے. تو کیا کس حد تک آپ متفق ہیں؟ اس میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں ان پاکستان 60s 70s کے بعد راک، میں تھوڑا سا چونکہ میں موسیقی کا طالب علم ہوں تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ راک جانرا، پاپ میوزک 90s کے بعد کافی جو ہے وہ فیمس ہونا شروع ہو گیا. تو اس کے بعد، اس سے پہلے جو اگر ہم محفل نعت کی بات کریں تو محفل نعت ہوا کرتی تھی سلیقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، لوگ سر پہ کیپ پہنتے تھے اور سنتے تھے ادب کے ساتھ. تو لیکن دوسری طرف جو موسیقی کا رجحان بڑھتا جا رہا تھا، تو لوگ جب کانسرٹ میں جاتے ہیں تو وہ پھر پاپ جو ایک جانرا ہے جس کو لوگ پھر تھوڑا سا جھومتے ہیں اس میں، تو جو ہمارے نعت خوان ہیں چونکہ کلچر کا حصہ بن گیا تو انہوں نے اسی چیز کو ایڈاپٹ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے جو نعت کو پڑھنا شروع کیا تو وہ آہستہ آہستہ انداز، ٹیکنالوجی کا میں کہتا ہوں اس میں بہت بڑا کردار ہے. تو نعت کو ریدم کے ساتھ لے کر آئے، پھر دف کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اس کی وجہ یہ تھی جو میں نے ریسرچ کی، جو مجھے اب تک ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ، میں ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو اسیس کیا وہ یہ ہے کہ موسیقی کے ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا پڑتا ہے اپنے سٹائلز کو. چونکہ اب ایک جگہ پاپ میوزک چل رہا ہے، لوگ ینگ جنریشن ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سن رہی ہے،
اس کی طرف جا رہی ہے. اب ایک دوسری جگہ نعت جیسے کلاسیکل موسیقی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے اس پاکستان میں، ایون ہر جگہ اس کے آڈینس جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو گیا. اگر نعت کو بھی اسی طرح سے ہم پڑھنا شروع کریں کہ جس طرح پہلے پڑھا جاتا تھا، تو وہ پھر جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ تو آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس طرف آنا نہیں جو ہے دور. مگر سعد بھائی ایک بات ہے کہ جب نعت خوانی کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک دائرہ ہوتا ہے، پیرامیٹر ہوتا ہے، تو اس کے اندر رہ کر جی میں اسی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر جب دیکھتے ہیں تو نعت خوانوں نے کیا کیا کہ ہم کوئی ایسا ایک طریقہ اختیار کریں کہ ینگ جو جنریشن ہے ہماری اس کو جوش بھی ملے، ٹھیک ہے، اور نعت کو جو ہم حضور کی ثنا بیان کر رہے ہیں وہ بھی سلیقے کے ساتھ پڑھی جائے اور اس میں جو ہے وہ بے ادبی نہ ہو. تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارے اچھے اور بڑے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں انہوں نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے نعت کو لے کے چل رہے ہیں آج کے اس دور میں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا دیکھی اٹھتے ہیں، وہ سنا اور اس کو صحیح طرح سے سیکھا نہیں پراپر وے میں، تو ایسے ہی جا کر پڑھ دیا محفل میں، تو وہ ایک ماحول دوسرا وہ بدلتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ بہت زیادہ ایک خامی محسوس کر رہا ہوں میں آج کے دور میں. لیکن اس میں کہتا ہوں کہ نعت کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کے رموز، اس کے قواعد و ضوابط اس کو جو ہے وہ سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. صحیح ہے. تو یہ اسی کے ارد گرد سب کچھ ہے. جی ہاں سمجھا. اچھا ٹھیک ہے. اس سیگمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تھیسس کب تیار ہو رہی ہے؟ تھیسس ہاں کب تیار ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ دسمبر میں میری فائنل جوری ہو جائے گی، تو ہوپ سو انشاءاللہ. تو اس کے بعد جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس پہ ایک لکھوں بک، تو انشاءاللہ وہ اس پہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے تھوڑا سا، تو جیسے ہی وہ انشاءاللہ پھر آئے گی اب انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پہ کامیابی عطا فرمائے. ناظرین ہم آپ کو بتا دیں اس وقت آپ ایک ملاقات پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہماری ملاقات سعد حریرہ صاحب سے ہو رہی ہے، جو جیسا کہ معلوم ہے کہ سعد حریرہ صاحب پاکستان سے ان کا تعلق ہے، حافظ قرآن ہے، انجینئرنگ میں انہوں نے ڈپلوما کیا ہے اور ان کی جو ریسرچ ہے فی الحال کے لیے وہ ہے نعت خوانی میں جو مختلف اسٹائل ہے. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، مگر اس بار ہم بات کریں گے ہمارے دوسرے سیگمنٹ پر جو ہے اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال کے حوالے سے. چونکہ آپ کا موریشس آنا اس بار فرینڈس آف پاکستان کی طرف سے کی توسط سے یہاں پر ہوا اور آپ نے مختلف اقبال کانفرنس کہہ لیجئے یا اقبال یوم اقبال کے موقع پر آپ موریشس آئے تھے، تو ان کے تجربات کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہیں گے. تو بطور ایک اسٹوڈنٹ، بطور نوجوان، آپ علامہ اقبال کو بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہ نظر میں کیا ہے؟ تو ایز اے اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اقبال کا کلام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے. تو اقبال کی جو تعلیمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بلکہ ہر دور میں اقبال جو کام کر گئے ہیں، جو میسیج دے گئے ہیں ہم نوجوانوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا بہت ضروری ہے آج کے اس دور میں. اقبال کا جو بیسک پیغام تھا وہ خود ہی تھا، چونکہ جس ماحول میں وہ تھے جب ہندوستان پاکستان جو برے صغیر پاک و ہند ہوتا تھا، تو اس دور میں جو انہوں نے ماحول دیکھا، جو ظلم و ستم ہو رہے تھے ہمارے اس معاشرے میں، تو انہوں نے جو غلامی سے اپنے آپ کو، ایک ہوتی ہے ظاہری غلامی وہ تو تھی، لیکن ایک ذہنی طور پر بھی انسان غلام ہوتا ہے، انہوں نے اس کے اوپر بہت فوکس کیا اور نوجوان نسل کو پیغام دیا کہ خود ہی ان کا ایک شعر بھی ہے نا کہ بہت
फेमस कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, कि आप अपने आप को इस मुकाम पर ले जाओ कि जो वो ऊपर वाला है वो आपके लिए खुद रास्ते खोलता चला जाए। और मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो वो जो ज़ात है बारी ताला वो आपके रास्ते खोलते चले जाती है। बेशक हम ये देखते हैं कि अल्लामा इकबाल एक ऐसे शायर हैं जो हर दौर में मकबूल हुए हैं और हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आज के दौर में अल्लामा इकबाल के जो अफ़कार हैं, की जो सोच है, की जो फ़िक्र है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उस पर अमल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इसमें मैं सब लोग इकबाल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं और लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बीइंग ए म्यूज़िकोलॉजी स्टूडेंट, मैं कहता हूँ कि इकबाल जो कुछ शायरी ऐसी होती है कि जो उसको पढ़ने से, और काफ़ी जो किताबें हैं हमारी, ज़ाहिर बात है आपके आज के इस जदीद दौर में किताबी मुताला जो है वो कम होता जा रहा है। तो बीइंग ए म्यूज़िकोलॉजी स्टूडेंट मेरी एक सोच थी, मैं कहता हूँ कि इकबाल की जो वर्सेस हैं उनको मौसीकी के ज़रिए आम किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, चूँकि जो सुर का ताल्लुक़ है वो इंसान के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यकीनन, ठीक है, यकीनन। तो रिदम, मेलोडीज़, उनके ज़रिए इकबाल का कलाम, और ये तो मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझसे जो सीनियर हैं बहुत बड़े बड़े लोग, वो इकबाल के कलाम को पेश कर रहे हैं और इकबाल का जो कलाम है उसको मशहूर कर रहे हैं। तो यही एक मैं समझता हूँ कि ये जो मौसीकी एक मीडियम है, बहुत बड़ा मीडियम है इकबाल के कलाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये ज़्यादा असरअंदाज भी जी होता जी है। बिल्कुल असरअंदाज, क्योंकि मौसीकी का जो असर है वो अच्छी चीज़ का असर जो है वो फिर होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मर्तबा मॉरिशस आए हैं, तो आपने यहाँ पे अदब को लेकर, जब मैं कि लिटरेचर को की बात हम कर रहे हैं, अदब को लेकर आपने क्या महसूस किया है? बिलख़ुसूस उर्दू लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चीज़ यहाँ पर महसूस की है कि जो उर्दू है पाकिस्तान की जो ओरिजिन है, कौमी लैंग्वेज है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो एक दूसरे जज़ीरे में आकर जो बहुत दूर है उस उर्दू से बहुत दूर, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आके मुझे एक ऐसा अपनाइयत सी महसूस हो रही थी माशाल्लाह, कि जिस तरह उर्दू के साथ लोगों का प्यार और उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए बाकायदा नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट बनाया गया है यहाँ पर, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएट जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया कि इकबाल के कलाम को जो है वो यहाँ पर आम किया जाए, इकबाल की तालीमात को। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक काम है मॉरिशस में जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, और मैं इनकी काविशों को सराहता हूँ। अल्लाह पाक इनकी जो है मज़ीद इनको जो है वो इसमें बरकतें अता फरमाए। आमीन। इंजीनियरिंग के बाद फिर अभी म्यूज़िकोलॉजी, फिर आगे साथ साथ क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज़ द विज़न? आपका विज़न क्या, मिशन क्या? इंशाल्लाह जो मैं एक मिशन ये लेके चला हूँ नात का, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं नात की खिदमत जितनी कर सकता हूँ मैं अपनी मैं करूँ। तो मेरी काविश यही है कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को आम करूँ, लेकिन एक अच्छे तरीके से पढ़े लिखे अंदाज में, जो और नात ख़ानी के जो रमूज़ हैं उनको आम करूँ, और जो हैं यंग जनरेशन है उसको अपने साथ लेकर चलूँ इंशाल्लाह। हो सकता है कि साद अकादमी भी हो, नात अकादमी, आप एक नात अकादमी की तरफ भी जा सकते हैं इंशाल्लाह। चूँकि अभी तो हम सीखने के अभी तो हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान जो है वो तालीम ही हासिल करता है, और मैं अपने आप को हर वक्त एक तालिब इल्म समझता हूँ, क्योंकि तालिब इल्म ही इंसान जब तक रहता है तो वो सीखता रहता है। बेशक। तो मैं इसमें जो है वो कोशिश करूँगा कि जो है वो एक एकेडमी की तरफ भी आएँ इंशाल्लाह। चूँकि अभी मॉरिशस में आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ मस्जिदों में मैंने जो है वो नात ख़ानी पेश की है, अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए हैं। तो मैंने एक सजेशन भी दी है कि हम नात की वर्कशॉप करें मॉरिशस में इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो इवन पाकिस्तान में भी इस काम को हम कर रहे हैं,
تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ ہم ورک شاپس مختلف قسم کی، جو چھوٹے بچے ہیں جن کو نعت پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو ظاہری بات ہے ہم بچوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے تو اس مشن میں ہم آہستہ آہستہ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ سعد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا ہمیں، اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دعا ہے دل سے، یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر آپ کو کامیابی عطا فرمائے، بالخصوص نعت کے حوالے سے جو آپ کا خواب ہے، جو آپ کا مشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے، آپ کا ایک علامہ اقبال کا ایک جو پسندیدہ کلام ہے آپ کا، ویسے تو ان کا ہر کلام، ہر شاعری ان کی جو جب آپ پڑھیں گی تو اس میں سمندر کی سی گہرائی نظر آتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہمیں ناظرین کے لیے ایک ایسا کلام جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اس کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں، اور اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اور ایم بی سی کی ٹیم سے آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک ملاقات پروگرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سعد حریرہ کے ساتھ، امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو اقبال کا کلام میں پیش کروں گا، تو چونکہ ہم نے بات کی تھی خودی پر، تو میں کلام پیش کرتا ہوں۔ خودی کا شعر نہاں، خودی کا شعر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اس کلام کا بہت خوبصورت شعر کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں
خزاں بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا۔ بہت شکریہ۔